मैं गाड़ी तक पहुंचा तो मेरे अजनबी हमदर्द ने नरम लहजे में कहा, हौसला रखो कामरान, तुम रो रहे हो। इसके कहने पर मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। इसे अंधेरे में न जाने कैसे ये एहसास हो गया था कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैं स्टीयरिंग सीट पर बैठने लगा तो इसने मुझे रोक दिया और बोला कि इस हालत में तुम सही तरह ड्राइविंग भी नहीं कर सकोगी, इसलिए ड्राइविंग मुझे करने दो। मैं खुद भी ड्राइविंग करने की मूड में नहीं था, इसलिए चुपचाप इसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठ गया। वहाँ से वो सीधा कैंट स्टेशन पहुँचा और तीसरे दर्जे के एक होटल में पहुँच गया। मैंने होटल के लाउंज में इसकी शक्ल देखी तो चौंक कर रह गया। वो इंटेलिजेंस का एक अफसर कैप्टन जावेद था। वो इन अफसरों में से था जो कब्र तक अपने टारगेट का पीछा करते हैं और इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ लेते हैं। गोया वो मुझे पकड़ने में कामयाब हो गया था। इंडिया जाने से पहले भी इससे आंख मचौली होती रही थी और खुशकिस्मती से हर बार मैं बच गया था। मैं पे दर पे सदमात की वजह से जहनी तौर पर इतना टूट फूट चुका था कि फौरी तौर पर कुछ समझ में ही नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। जावेद ने एक डबल रूम बुक करा लिया और मुझसे कमरे में चलने को कहा। मैंने जल्दी से वो सूटकेस उठा लिया जिसमें नोट थे और दिल ही दिल में कहा, कप्तान साहब तुम इसे अपनी फतह समझ रहे हो, मगर मैं अभी तुम्हारी फतह को शिकस्त में बदल दूंगा। होटल का कमरा इंतहाई गलीज और घुटन ज़दा था, या फिर मुझे घुटन का एहसास कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। जावेद कमरे का दरवाज़ा बंद करके घूमा तो चौंक कर रह गया, क्योंकि इतनी देर में मेरा रिवॉल्वर बाहर आ चुका था। कोई चालाकी मत दिखाना कप्तान साहब, मैंने ज़हरीले लहजे में कहा। तुमने अब तक जितनी चालाकी दिखाई है वही काफ़ी है। क्या मतलब है तुम्हारा? जावेद भुन्ना कर बोला। मैं तुम्हें धोखे से यहाँ लाया हूँ। फिर वो हंसने लगा और बोला, कामरान तुम इस वक्त जहनी इंतशार का शिकार हो, इसलिए अपने साये से भी भड़क रहे हो। तुम्हारी जगह मैं होता तो मेरा भी यही हाल होता। अगर तुम अकल से काम लेते तो ये सोचते कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करता तो सबसे पहले तुम्हारी तलाशी लेता, फिर आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझसे तुम्हें क्या दिलचस्पी है? मैंने दरिश्त लहजे में कहा। पहले ये रिवॉल्वर जेब में रखो, फिर इंसानों की तरह बात करो, जावेद ने कहा। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए दो अच्छी खबरें हैं। तुम लोगों से कभी कोई खुशखबरी सुनने को मिली है जो अब मिलेगी? मैंने तंजिया लहजे में कहा। फिर रिवॉल्वर जेब में रखते हुए बोला, चलो तुम्हारे कहने पर मैं रिवॉल्वर जेब में रख लेता हूँ, मगर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मेरे ये हाथ रिवॉल्वर से भी ज़्यादा खतरनाक है। हाँ बाबा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हाथों की जगह 7mm और G3 की राइफल्स फिट हैं। ज़रूरत के वक्त तुम्हारे मुंह से मॉर्टर के गोले बरामद होते हैं। और काम की बात करो, मैंने इसे टोक दिया। मेरे पास ज़ाया करने को वक्त नहीं है। लम्हे भर को वो भी झिंझिला गया, फिर संभल कर बोला, पहली खुशखबरी ये है कि नई हुकूमत ने तुम्हारे तमाम मुकदमात एक शर्त पर ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। अब लगे हाथ तो मुझे वो शर्त भी बता दो। मेरे लहजे में अभी तक तंज था। शर्त यह है कि अब तुम सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत के लिए काम करोगे। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। ये कोई नया जाल है? आमक हो तुम? जावेद बुरा समूह बनाकर बोला। और तुम्हारी यादाश्त भी घास चलने चली गई है। ज़रा याद करो तुम पाकिस्तान क्यों और कैसे आए हो? इसके लहजे में तंज था। वो तो मुझे CMLA ने। और हुकूमत किसकी है? इसने यूं कहा जैसे प्राइमरी के किसी बच्चे को पढ़ा रहा हो। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, फिर ये नया जाल कैसे हो सकता है? मगर हुकूमत मुझसे क्या काम लेना चाहती है? मैंने उलझ कर बोला, तुम कोई फ़ान क्वालिफाइड इंजीनियर या सर्जन तो हो नहीं, ना माहिर मुआशियात हो, तुम किसी भी टेक्नोलॉजी में महारत नहीं रखते। फिर हुकूमत तुमसे भला क्या काम ले सकती है? बकौल हुकूमत के मुझे सिर्फ एक काम आता है, दहशतगर्दी। मैंने तलख लहजे में कहा। कल तक मैं दहशतगर्द था और मेरे सर की कीमत मुकर्रर थी। आज हुकूमत को मुझसे काम पड़ गया। तुम कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रहे हो, जावेद ने कहा। ये कोई नया जाल नहीं है। इस बात की ज़मानत मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इसने फैसला कुल लहजे में कहा। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। तुम दोगे मुझे ज़मानत? CMLA के सामने तुम्हारी हैसियत ही क्या है? ये तो ऐसी बात है कि चूहा दूसरे चूहे से कहे कि हाथी से तुम्हें मैं बचाऊंगा। जावेद बेख्तियार हंसने लगा। मैं तो समझता था कि तुम इंतहाई अखड़ और बदमिजाज हो, मगर तुम में तो हिस्से मिजाज भी मौजूद है और मिसालें भी खूब ढूंढ ढूंढ कर लाते हो। फिर वो संजीदा होकर बोला, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। तुम शायद अपना वो कारनामा भूल गए हो जो तुमने इंडिया में सर अंजाम दिया है। हाँ, बातों में वो दूसरी और अहम खबर बल्कि खुशखबरी तो रह ही गई। जावेद ने कुछ तवक्कुफ किया। मैं बेचैनी से इसके बोलने का मुंतज़िर रहा। दूसरी खुशखबरी ये कि तुम्हारे दोनों साथी तैमूर और इरफान जिंदा है। इसने गोया धमाका कर दिया। मैं उछल कर खड़ा हो गया। वाकई तैमूर जिंदा है, मगर इसकी लाश। अब तुम कह रहे हो कि अगर ये मजाक है तो बहुत भोंडा मजाक है। मैं तो मेरे मुंह से बेरबत जुमले निकल रहे थे और आवाज़ लर्ज रही थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि तैमूर जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो है कहाँ? मैंने पूछा। सब्र से काम लो, जावेद ने कहा। तुम ज़रा आराम कर लो, हम अभी इसी की तरफ चलेंगे। मैंने भला कौन से पहाड़ काटे हैं जो मैं आराम करूँ? मैंने बेताबी से कहा। चलो हम अभी तैमूर के यहाँ चलते हैं। वो अगर जिंदा है तो चला कहाँ गया? तुम्हारे साथ क्यों नहीं था? और मैंने कहा ना कि सब्र से काम लो। जावेद ने मेरी बात काट दी। पहले हम अपने हेडक्वार्टर जाएंगे, वहाँ से तमाम मामला तय करने के बाद तैमूर की तरफ जाएंगे। मगर क्यों? मैं झिंझिला गया।
تم نے تو ابھی سے مجھ پر پابندیاں لگانا شروع کر دی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ تیمور اور عرفان اس وقت CMH کمپاؤنڈ ملٹری ہاسپٹل میں ہے۔ وہ مائیکل کے ساتھیوں کے ہاتھوں زخمی ہو گئے تھے، مگر ان کے زخم معمولی ہیں اور حالات خطرے سے باہر ہیں۔ زخمی ہو گئے تھے؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ مگر تمہیں کیسے معلوم کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے اور وہ معمولی زخمی ہیں؟ میں جلا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میں شام ہی سے مائیکل کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ وہ مختلف جگہوں پر گھومتا ہوا ڈیفنس کے ایک بنگلے میں پہنچا تھا۔ بنگلے میں جانے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ پھر برآمد ہوا۔ اس مرتبہ اس کا رخ کورنگی کی طرف تھا۔ میں محتاط انداز میں اس کا پیچھا کرتا رہا۔ وہاں سے وہ گاڑیوں کی ایک ورکشاپ پر پہنچا اور وہاں کام کرنے والے ایک لڑکے سے پوچھا کہ سیٹ کے پاس کوئی مہمان تو نہیں آیا؟ لڑکی نے اس بات میں جواب دیا تو اس نے تمام حلیہ دہرایا، اور نہ صرف حلیہ دہرایا بلکہ نام بھی لیا۔ یہ ساری تفصیلات مجھے بعد میں اسی لڑکے سے معلوم ہوئی، کیونکہ جب وہ پوچھ گچھ کر رہا تھا میں وہاں سے کافی فاصلے پر کھڑا تھا۔ لڑکے نے مجھے بتایا کہ یہاں سے وہ لوگ استاد کے گھر گئے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ استاد کے دشمن ہیں اور وہ اس سے ورکشاپ کے مالک ناظم کا پتہ لے کر مائیکل کے پیچھے روانہ ہوگا۔ ناظم شاید اسی وقت واپس پہنچا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے اسے گھر میں گھسنے سے پہلے ہی گھیر لیا تھا۔ پھر وہ لوگ اسے گن پوائنٹ پر اس مکان میں لے گئے جہاں تم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں بھی سائے کی طرح سار لگا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر مائیکل کو شدید مایوسی ہوئی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ تم وہاں موجود نہیں ہو۔ اس نے اپنے دونوں آدمیوں کو وہیں چھوڑا تاکہ وہ تیمور اور عرفان اور ناظم کی نگرانی کر سکیں، اور خود باہر نکل کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ وہ شاید یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر تم لوٹے تو کس راستے سے آؤ گے۔ اس نے اپنی گاڑی میدان کے دوسرے سرے پر ایک کونے میں پارک کی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ تمہیں زندہ پکڑے گا اور اسی گاڑی میں اغوا کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے یہی سوچ کر کارنر کے خالی مکان کو منتخب کیا اور اس کی چھت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک رسک تھا، مگر میں یہ رسک لینے پر مجبور تھا۔ مائیکل ہر 5-10 منٹ بعد مکان سے باہر نکل کر ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں اگر مکان میں نہ چھپتا تو اس کی نظروں میں آ جاتا۔ پھر اچانک مکان کی طرف سے شور شرابے اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دی۔ میں سناٹے میں رہ گیا اور یہی سمجھا کہ مائیکل نے طویل انتظار سے اکتا کر تمہارے ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے۔ فائرنگ کے شور سے پورا محلہ بیدار ہو گیا۔ اسی وقت میں نے مائیکل کو دیکھا جو ایک قریبی مکان کی چھت پر چڑھ گیا تھا۔ 1 منٹ میں نے اسے ٹوک دیا۔ تم نے اندھیرے میں مائیکل کو کیسے دیکھا؟ نہ صرف دیکھا بلکہ پہچان بھی لیا۔ جاوید یوں مسکرایا جیسے کسی بچے نے کوئی احمقانہ سوال کر دیا ہو، پھر وہ ہنس کر بولا، میرے پاس اینٹی ڈارک لینز بھی موجود ہیں اور ہائی پاور ٹرانسمیٹر بھی۔ اب یہ مت پوچھنا ہے کہ اینٹی ڈارک لینز کیا ہوتے ہیں۔ خیر، تو جب مائیکل قریبی مکان کی چھت پر چھپ گیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ بازی پلٹ چکی ہے اور تمہارے آدمیوں نے مائیکل کے ساتھیوں پر قابو پا لیا ہے۔ میں پھرتی سے وہاں پہنچا۔ اس وقت تک محلے کے بہت سے لوگ مکان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ میں نے خود کو پولیس آفیسر ظاہر کیا اور 2 نوجوانوں کی ڈیوٹی دروازے پر لگا دی کہ کوئی اندر نہ آنے پائے۔ مائیکل کے دونوں ساتھی مر چکے تھے۔ تیمور اور عرفان کے بھی گولیاں لگی تھیں۔ تیمور کے دائیں ہاتھ میں 2 گولیاں لگی تھیں، عرفان کی بائیں ران لہو لہان تھی۔ ناظم البتہ محفوظ تھا۔ وہاں ایک گاڑی بھی موجود تھی۔ میں نے ناظم سے کہا کہ ان لوگوں کو فوری طور پر CMH لے جاؤ، وہاں جا کر میرا نام لینا۔ میں نے اسے اپنا کارڈ بھی دیا تھا، ورنہ اور کوئی ہاسپٹل تو بغیر پولیس رپورٹ کے ان کا علاج نہ کرتا۔ میں نے مرنے والوں کی جیبوں کی تلاشی لے کر تمام چیزیں نکال لی اور ان کی جیبوں میں تیمور اور عرفان کے ایئر ٹکٹ اور کارڈز ڈال دیے۔ یہ ہے ساری تفصیل، اس نے طویل سانس لے کر کہا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، اب ایک بات میری بھی سن لو، ناظم انہیں CMH کی طرف ہرگز نہیں لے جائے گا، نہ ہی تیمور وہاں جانا چاہے گا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ وہ آنکھیں بند کر کے تم پر اعتماد کریں گی؟ پھر میں اسی لہجے میں بولا، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ وہاں پولیس کیسے پہنچی اور تم دوبارہ اس مکان کی چھت پر کیا لینے گئے تھے؟ میرے طرز تخاطب پر وہ بھنا گیا، مگر منہ سے کچھ بولا نہیں، بس خاموشی سے مجھے گھورتا رہا۔ پھر آہستہ سے بولا، میں تم سے دوستانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے تم بھی مجھ سے اسی انداز میں بات چیت کرو۔ پولیس کو میں نے ہی بلایا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے، میرے پاس ایک ٹرانسمیٹر بھی موجود ہے۔ میں نے اس پر اپنے ہیڈ کوارٹر کو مطلع کیا۔ ان لوگوں نے فون کر کے پولیس کو ادھر روانہ کر دیا، ورنہ پولیس اتنی جلدی کیوں پہنچتی؟ مائیکل دوبارہ مکان میں داخل ہو رہا تھا کہ پولیس وہاں پہنچ گئی۔ وہ فوراً اسی مکان کی آڑ میں چھپ گیا۔ میں نے اس دوران میں تمہیں بھی وہاں پہنچتے دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ تم اور مائیکل آگے پیچھے میدان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ مائیکل تمہیں گن پوائنٹ پر لے کر جا رہا ہے، اسی لیے مائیکل کی گاڑی بھی حرکت میں آ گئی اور مجھے اپنے اندازے کی غلطی پر افسوس ہوا۔ اس کے ساتھ 2 نہیں بلکہ 3 آدمی تھے۔ 2 آدمی مکان میں مارے گئے تھے، تیسرا ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ آگے تم تو جانتی ہی ہو کہ کیا ہوا تھا، کہ مزید تفصیل بتاؤں؟ مگر سوال پھر وہی ہے کہ آخر ناظم ان لوگوں کو کہاں لے گیا ہے؟ میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ وہ انہیں CMH نہیں لے گیا ہوگا۔ اگر اس نے یہ حماقت کی ہوگی تو خود بھی پریشانیوں میں گرفتار ہوگا اور تمہارے دونوں ساتھیوں کو بھی پریشانیوں میں مبتلا کرے گا۔ اب جو کچھ بھی ہو، مگر وہ لوگ وہاں نہیں گئے ہوں گے۔
میں نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ چاہو تو ابھی کنفرم کر لو، تمہارے پاس تو ٹرانسمیٹر موجود ہے۔ میرا لہجہ پھر تنزیہ ہوگا۔ کنفرم بھی کر لوں گا، میرا خیال ہے کہ پہلے کچھ کھا پی لیا جائے، بھوک کے مارے میرا دم نکلا جا رہا ہے، جاوید نے کہا۔ مجھے کچھ کھانے کی خواہش نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں تو وہاں سے کھا پی کر نکلا تھا، اور تم یہ بھول رہے ہو کہ ہم اس وقت کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں ہیں، بلکہ گھٹیا درجے کے ہوٹل میں ہیں۔ یہاں اس وقت کچن میں بلیاں لوٹ رہی ہوں گی۔ جاوید پھر ہنسنے لگا اور بولا، اور تم بھی شاید بھول رہے ہو کہ ہم کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہیں، یہاں کچھ ہوٹل ساری رات کھلے رہتے ہیں، اگر یہاں کچھ بھی نہ ملا تو ہم دور جا سکتے ہیں، وہاں تو ایک ہوٹل لازمی طور پر رات بھر کھلا رہتا ہے۔ تمہیں اگر بھوک لگی ہے تو تم جاؤ، میں اس وقت کہیں نہیں جاؤں گا۔ مجھے اچانک اس رقم کا خیال آ گیا جو سوٹ کیس میں بند تھی۔ میں اگر سوٹ کیس ساتھ لے جاتا تو جاوید بھی چونکتا اور ہوٹل والے بھی۔ یہی سوچ کر میں نے انکار کر دیا۔ چاہو تو گاڑی بھی لے جاؤ، میں نے اس سے کہا۔ میری ایک بات سنجیدگی سے سن لو کامران، جاوید نے کہا۔ حکومت اب تمہاری دشمن نہیں ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میری غیر موجودگی میں فرار ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ میرے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے، میں نے بیزاری سے کہا۔ مجھے صرف اپنے ساتھیوں کی فکر ہے، وہ نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ تم اطمینان سے کھانا کھا کر آؤ، میں کہیں نہیں جا رہا، اور میں جب کوئی بات کہہ دیتا ہوں تو اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ اوکے، جاوید طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہارے الفاظ پر یقین کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے جوتے پہنے اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرا ذہن ایک مرتبہ پھر تیمور اور عرفان میں الجھ کر رہ گیا۔ ناظم نہ جانے انہیں کہاں لے گیا ہوگا، وہ لوگ نہ جانے کتنے زخمی ہوں گے، کتنا خون بہہ گیا ہوگا، اور ان کے لیے خون کا بندوبست ہو بھی سکا ہوگا یہ نہیں۔ میں سوچتا رہا اور الجھتا رہا۔ جاوید واپس آیا تو میں کمرے میں ہی ٹہل رہا تھا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر بولا، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ میں بقول تمہارے دہشت گرد ضرور ہوں، مگر اتنا بے حس نہیں ہوں کہ میرے ساتھی زخمی اور بے پتہ ہوں اور میں لمبی تان کر سو جاؤں۔ یوں بھی اب صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ تمہارا اندازہ درست تھا کامران، جاوید نے کہا۔ وہ لوگ CMH نہیں پہنچے، میں ٹرانسمیٹر پر اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ میں نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، وہ بھی اپنے خیالات میں گم تھا۔ آخر اس خاموشی کو جاوید ہی نے توڑا۔ چلو اب چلنے کی تیاری کرو، 7 بج رہے ہیں۔ میں نے چونک کر کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ واقعی صبح کے 7 بج گئے تھے۔ میرے جسم پر جو لباس تھا وہ ملغجا اور میلا تھا، مگر جینز اور جیکٹ جتنی زیادہ میلی ہو اتنی ہی قیمتی ہوتی ہے۔ یہ بھی مغربی معاشرے کے نشے باز نوجوانوں کا تحفہ ہے۔ وہ لوگ تو اپنی مخلوق الحالی کی وجہ سے مہینوں ایک ہی لباس چڑھائے رہتے ہیں، مگر ہمارے خوشحال طبقے کے نوجوان جو چمچماتی ہوئی قیمتی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ان کی نکالی میں جینز پہن کر پھٹے حالوں میں گھومتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے ساتھ تو یہ مجبوری تھی کہ میں تو دائمی طور پر حالت سفر میں تھا۔ جاوید باتھ روم میں جا چکا تھا۔ ہم لوگ فریش ہو کر ہوٹل سے نکلے تو 8 بج رہے تھے۔ اسٹیشن کے نزدیک بسوں، ویگنوں، ٹیکسیوں کا ازدحام تھا۔ وہیں ایک ہوٹل میں ہم نے گرم گرم پوریوں اور حلوے کا ناشتہ کیا اور روانہ ہو گئے۔ اسٹیئرنگ اس وقت بھی جاوید کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے بھی اسے یہ پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ اب وہ کہاں جا رہا ہے۔ مشکل سے 20 منٹ بعد ہم پرانی زرد اینٹوں اور کھپریل کی چھت پر ایک عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ عمارت کا کچھ حصہ بعد میں بھی تعمیر ہوا تھا، وہ حصہ بالکل جدید طرز کا تھا۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ عمارت قدیم اور جدید کا حسین امتزاج تھی۔ عمارت کا آئینی پھاٹک نہ صرف بند تھا بلکہ اس سے کچھ فاصلے پر ایک چیک پوسٹ بھی تھی، جس کے آگے ایک بیریئر نے راستہ مسدود کر رکھا تھا۔ جاوید نے ہارن دیا تو ایک باوردی سنتری نے آئینی گیٹ کے سلاخوں کے پیچھے سے جھانکا، پھر آئینی گیٹ کا ایک پٹ کھول دیا۔ وہ شاید جاوید کو پہچانتا تھا۔ گاڑی رینگتی ہوئی چیک پوسٹ کے نزدیک پہنچی تو جاوید کو اور مجھے نیچے اترنا پڑا۔ وہاں جاوید نے اپنا سرکاری شناختی کارڈ دکھایا اور مجھے اپنے دوست کی حیثیت سے متعارف کروایا، پھر رجسٹر میں خانہ پوری کی گئی۔ یوں اس چیک پوسٹ سے 10 منٹ بعد ہمیں فراغت ہوئی۔ وہاں سے جاوید سیدھا چلتا گیا۔ تھوڑی دور جا کر وہ دائیں ہاتھ پر اس حصے کی طرف گھوم گیا جو جدید طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ عمارت کے سامنے ایک پارکنگ لاٹ بھی موجود تھا۔ جاوید نے اپنی گاڑی وہیں پارک کی اور عمارت کے برآمدے کی طرف بڑھا۔ میں کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ کوریڈور میں چلتے چلتے وہ ایک کمرے کے سامنے ٹھہر گیا۔ دروازے پر نیم پلیٹ موجود تھی، مگر میں خالی و ذہنی کے عالم میں دروازے کو گھورتا رہا۔ جاوید کی ہلکی سی دستک کے جواب میں اندر سے ایک بھاری اور پروقار آواز سنائی دی، یس کم ان۔ جاوید نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں جہازی سائز میز کے پیچھے بیعت کی ریوالونگ چیئر پر باوقار سا ایک افسر بیٹھا تھا۔ جاوید نے اسے سلام کیا اور بولا، میں کامران کو لے آیا ہوں سر۔ باوقار شخص چونک کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور غور سے میرا سرتپا جائزہ لے کر بڑبڑایا، او یو آر کامران؟ یس سر، میں نے آہستگی سے کہا، آئی ایم کامران۔ انڈیا سے واپسی پر تمہیں فوراً ہم سے ملنا تھا، مگر تم تو ہم سے چھپتے پھر رہے ہو، کیوں کے جواب میں مجھے شروع سے آخر تک اسے پوری بات بتانا پڑی۔ آئی سی، وہ پرخیال انداز میں بولا،
تمہارے خیال میں وہ امریکی لڑکی اس وقت کہاں ہوگی؟ اس کا میں نہیں جانتا سر، میں نے مؤدب لہجے میں جواب دیا، ورنہ اب تک اسے رہا کرنے کی کوئی تدبیر کر چکا ہوتا ہے۔ ویسے اتنا مجھے یقین ہے کہ وہ موسیٰ خان کے قبضے میں ہے۔ اس یقین کی وجہ اس نے بوئیں اچکا کر پوچھا۔ اس کی وجہ مائیکل ہے، اس نے موسیٰ خان کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں۔ او موسیٰ خان، وہ میز پر ہاتھ مار کے دھاڑا، یہ موسیٰ خان جس دن میرے ہتھے چڑھ گیا نا، اس دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ سر اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ہتھے تو آج بھی چڑھ سکتا ہے، میں نے دبے لفظوں میں کہا۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے، وہ غرا کر بولا، میں قانونی طور پر اسے گرفتار کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے۔ کیا تم مجھے ثبوت مہیا کر سکتے ہو؟ آف کورس سر، میں نے جلدی سے کہا، مگر پہلے میں گلوریا اور تیمور کا سراغ لگاؤں گا، اس کے بعد ہی کچھ کر سکتا ہوں۔ آفیسر نے گور کر مجھے دیکھا، پھر بولا، کیا وہ امریکن لڑکی تمہارے لیے اتنی اہم ہے کہ تم اس کے لیے ملکی نوعیت کے کام چھوڑ سکتے ہو؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا سر، میں نے جلدی سے کہا، اصل میں اکیلا میں تو اتنا کام نہیں کر سکتا نا، گلوریا اور تیمور میرے مزاج آشنا ہے، میری لائن آف ایکشن سمجھتے ہیں، بس یہ بات ہے، ورنہ اس ملک کی خاطر تو میری جان بھی حاضر ہے۔ میں جب ونود پانڈے کے پیچھے گیا تھا تو کسی نے مجھ سے ایسا کرنے کو نہیں کہا تھا، حکومت نے مجھے کوئی سیکیورٹی، کوئی ٹی اے نہیں دیا تھا، بلکہ الٹا میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے دہشت گرد کا خطاب دیا گیا اور میرے سر کی قیمت مقرر کی گئی، اس کے باوجود میں نے اپنے مشن کو مکمل کیا۔ انڈیا میں بھی میرے سر کی قیمت مقرر ہے، مگر یہ ان کا حق ہے۔ تکلیف تو مجھے اپنے ہم وطنوں کے رویے سے پہنچی ہے، میں آہستہ جذباتی ہو گیا۔ ایک دہشت گرد بلا آپ کے کیا کام آ سکتا ہے؟ ہاں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے قانون کے حوالے کر دیں اور انعام کی خطیر رقم کے حقدار بن جائے۔ بول چکے تم؟ آفیسر نے درست لہجے میں کہا، یا بھی اور کچھ کہنا ہے؟ میرے کچھ کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ فرمائے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تم نے ونود پانڈے سے وہ مائکرو فلمز اور کاغذات حاصل کر کے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ ملک جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے، اس کام کا تذکرہ تو تم یوں کر رہے ہو جیسے میری 7 پشتوں پر احسان کیا ہے۔ تم نے کبھی تاریخ پڑھی ہے؟ اس نے درست لہجے میں پوچھا۔ اس کا پارا آہستہ چڑھتا جا رہا تھا۔ جاوید مسلسل مجھے خاموش رہنے کے اشارے کر رہا تھا، مگر میں نے بھی زبان نہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تاریخ میں استہزائیہ انداز میں ہنس دیا۔ میرا خیال ہے کہ میں یہاں کسی سیمینار میں نہیں آیا ہوں، ایک دہشت گرد کا بھلا تاریخ سے کیا علاقہ؟ مجھ سے تو یہ پوچھیں کہ 7mm کی رینج کیا ہے، G3 کتنی خوفناک ہوتی ہے، ماؤزر ریوالور اور مشین پسٹل میں سے کس کا فنکشن سب سے اچھا ہے؟ میرا لہجہ تلخ ہوتا گیا۔ میرے ہم وطنوں کا نمبر تو بعد میں آتا ہے صاحب، پہلے تو مجھے اپنوں ہی نے دھتکار دیا ہے، میرے خونی رشتوں نے مجھ سے آنکھیں پھیر لیں۔ میرے ماضی کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ کیا کہتی ہے آپ کی انٹیلیجنس؟ اس باوقار شخص کے چہرے پر پہلی دفعہ مجھے مسکراہٹ دکھائی دی۔ ہم تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں کامران، ہم جانتے ہیں کہ تمہارا تعلق پنجاب کے کون سے جاگیردار گھرانے سے ہے، تمہاری تایا اور اس کے بیٹوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، تمہاری ماں اور نانا نے کیسے تمہاری پرورش کی، مگر اس کے باوجود تم غلط راستے پر چل نکلے۔ بہرحال چھوڑو اس بحث کو، یہ بتاؤ تم ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار ہو یا نہیں؟ میں آزادانہ طور پر اپنے طریقے سے کام کرنے کا عادی ہوں، اگر آپ مجھے آزادی سے کام کرنے دیں گے تو میں ضرور کام کروں گا، میں نے جواب دیا۔ چلو مان لیا، آفیسر نے کہا، مگر فی الوقت تم تنہا ہو، تمہارے دونوں اہم ساتھی گلوریا اور تیمور لاپتہ ہیں، اس صورت میں تم تنہا کام کیسے کرو گے؟ یہ تو کام کی نوعیت پر منحصر ہے، میں نے کہا۔ کام ذرا مشکل ہے، اس نے کہا۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی، وہ ایکسکیوز می کہہ کر ٹیلی فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے اس کی معلومات پر حیرت تھی، اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ تمہارا 50% کام تو ہو گیا کامران، وہ ہنس کر بولا۔ میں سمجھا نہیں سر، میں نے الجھن امیز لہجے میں کہا۔ ابھی سمجھ جاؤ گے، وہ پھر مسکرایا۔ تمہاری امریکن ساتھی کا سراغ مل گیا ہے؟ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے سر؟ میں نے بےتابی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ واٹ ڈو یو مین بائی مذاق؟ وہ درست لہجے میں بولا۔ میرے آدمیوں نے ابھی مجھے اطلاع دی ہے کہ گلوریا ڈیفنس کے ایک مکان میں موجود ہے، تو پھر وہاں ریڈ کی تیاری کریں، میں نے کہا۔ یہ اتنا سمپل نہیں ہے مائی بوائے، آفیسر نے کہا۔ وہ بنگلہ ایک بڑی سیاسی شخصیت کی ملکیت ہے، جب تک ہم قانونی کارروائی کریں گے، تلاشی کا وارنٹ حاصل کریں گے، اسے خبر ہو جائے گی اور وہ گلوریا کو وہاں سے شفٹ کر دے گا، تو پھر یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، مجھے صرف اس بنگلے کا ایڈریس دے دیں، باقی کارروائی میں خود کر لوں گا۔ اس سلسلے میں اگر میں پکڑا گیا تو آپ کا نام نہیں لوں گا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم ہی کارروائی کرو۔ میرے 2 بہترین آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے، ان دونوں ہی کو آرمی سے ڈسمس کر دیا گیا ہے۔ جاوید تو تمہارے سامنے کھڑا ہے، عابد کو ابھی بلوا لیتا ہوں، یہ دونوں بہترین کمانڈو ہیں اور وقت پڑنے پر تمہیں گلوریا اور تیمور کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اس نے انٹرکام پر عابد کو طلب کر لیا۔ جاوید کی طرح وہ بھی مضبوط ہاتھ پیروں اور ٹھوس جسم کا مالک تھا۔ آفیسر اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ وش یو بیسٹ آف دی لک کامران۔
اتنا خوفناک اور جسیم کتا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اس نے زکند لگائی اور سیدھا مجھ پر آ گیا۔ وہ انتہائی بھاری بھرکم تھا۔ اس کے وزن سے میں لڑکھڑا کر پیٹھ کے بل گر گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں سنبھل گیا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ میرا نرخرا چبا ڈالے۔ میں نے اس کی گردن دبوچنے کی کوشش کی تو اس کے گلے میں پڑا ہوا چمڑے کا مضبوط پٹا میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے پٹے میں انگلیاں ڈال کر پوری قوت سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ چاند کی روشنی میں مجھے کتے کا خوفناک جبڑا اور نوکیلے دانت صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ خوفناک انداز میں غرا رہا تھا اور مجھ سے اتنا قریب تھا کہ اس کے متعفن سانس میرے چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ میری جگہ اگر جاوید یا عابد ہوتا تو شاید کتا اب تک اس کا نرخرا ادھیڑ چکا ہوتا۔ میں بھی بمشکل تمام اسے قابو کیے ہوا تھا۔ اگر میری گرفت ذرا بھی ڈھیلی پڑتی تو وہ لمحوں میں مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دیتا۔ میں نے اپنی گرفت مزید سخت کی اور کتے کو زوردار جھٹکا دیا۔ اس جھٹکے سے اس کے گلے میں پڑا ہوا پٹا ٹوٹ گیا۔ گردن آزاد ہوتے ہی اس کی تھوتنی خاصی قوت کے ساتھ میرے چہرے سے ٹکرائی۔ میں نے گھبرا کے دوبارہ اس کی گردن پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس کی جلد اتنی چکنی تھی کہ وہ میری گرفت میں نہیں آیا۔ میں نے بائیں کلائی سے اسے روکا اور دائیں ہاتھ سے زوردار گھونسا اس کی کھوپڑی پر رسید کر دیا۔ میرا گھونسا اچھڑتا ہوا لگا، مگر اس سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ کتے کے حملوں میں وہ شدت نہ رہی۔ دوسرے ہی لمحے کتا مجھے چھوڑ کے ہٹ گیا اور خوفزدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اب وہ مجھ پر حملہ کرنے کے بجائے وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں تھا۔ مجھے ایک دم احساس ہوا کہ میرا جسم پسینے میں شرابور ہے اور کتا اس مخصوص بو سے خوفزدہ ہو گیا ہے جس سے درندے خوفزدہ ہو جایا کرتے ہیں۔ میں اب کتے کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ جاوید اور عابد بھی اس کوٹھی کے لان میں کہیں چھپے ہوئے تھے اور وہ کتا انتہائی خطرناک تھا۔ میں نے کتے کی تھوتنی پر اتنی زوردار کیک ماری کہ وہ چند فٹ فضا میں بلند ہو کے دھپ سے زمین پر گرا۔ اس کے گرتے ہی میں نے جھپٹ کر اس کا گلا دبوچ لیا، مگر دوسرے ہی لمحے مجھے احساس ہو گیا کہ وہ تو پہلے ہی میرے خوفناک کیک سے دم توڑ چکا ہے۔ میں نے کتے کی لاش کو گھسیٹ کے ڈم ڈم کی گھنی باڑ کے پیچھے ڈالا اور پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا آگے بڑھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس وسیع و عریض کوٹھی کی رکھوالی کے لیے محض ایک کتا ہی ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔